आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, बिहारुल अनवार जिल्द 22 सफ़ा 273 पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान नकल किया गया है। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम में से 7 शख्सियात ऐसी हैं जिनकी मानिंद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर किसी को पैदा न किया। रसूलुल्लाह का वसी, हसनैन करीमैन, हज़रत हमज़ा, हज़रत जाफ़र तैयार और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। किताब बसाइरुद्दरजात सफ़ा 34 पर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मरवी एक फरमान रकम किया गया है कि अर्श के सुतून पर लिखा है, हज़रत हमज़ा अल्लाह और उसके रसूल के शेर और सैयदुश्शुहदा हैं। किताब कुर्बुल असनाद सफ़ा 39 पर बयान किया गया है कि एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से खिताब करते हुए फरमाया कि हम में से एक शहीद सब शहीदों से अफजल है और वो तुम्हारे चचा हमज़ा है, और हम में से एक और शख्सियत जाफ़र तैयार हैं जिन्हें खुदा ने 2 पर अता किए हैं जिनके साथ वो मलाइका के साथ परवाज़ करेंगे। नाजरीन, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की वीडियो का उन्वान जनाब हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम है। जनाब हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी क्या थे, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखने के बाद। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। नाजरीन, जैसा कि हमने एक हदीस आपकी खिदमत में पेश की और उमूमन हज़रत हमज़ा असदुल्लाह, असद रसूलुल्लाह और सैयदुश्शुहदा के लक़ब से पहचाने जाते हैं। हज़रत हमज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रिसालत के अहम हामियों में से थे, और ये बयान किया गया है कि आप कबूल इस्लाम से पहले भी मुशरिकीन के मुकाबले में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करते थे। आप कुरैश के सरदारों में से थे। इसी वजह से आपके इस्लाम को कबूल करने के बाद कुरैश की तरफ से रसूलुल्लाह पर होने वाले मजालिम और अजियत में कमी आ गई थी। जनाब हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब शेब अबी तालिब में भी रसूलुल्लाह और बनी हाशिम के साथ थे। जनाब हमज़ा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से छोटे थे और कुछ मौर्रिखीन ने उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध शरीक भाई भी करार दिया है, जो कि सरासर गलत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदाए गिरामी के अलावा किसी का दूध नहीं पिया और किसी की रज़ाअत इख्तियार नहीं की, क्योंकि ये शान पैगंबरी के खिलाफ है कि मासूम को कोई गैर मासूम अपना दूध पिलाए। ताहम जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बयान किया गया है कि उनका रसूल अकरम से 2 या 4 साल का उम्र में फ़र्क था, यानी वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 या 4 साल बड़े थे, क्योंकि तारीखी कुतुब के मुताले से ये मिलता है कि आपकी विलादत आमुल फील से 2 साल या फिर 4 साल पहले हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाब हमज़ा की एक रिश्तेदारी तो उनका रसूल अकरम का सगा चचा होना है, जबकि दूसरी रिश्तेदारी ये थी कि जनाब हमज़ा की वालिदा हाला बिनते वहब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना की चचाजाद बहन थीं। इस तरह हज़रत हमज़ा रसूल अकरम के सगे चचा होने के साथ साथ रिश्ते के खालाजाद भाई भी थे, लेकिन शिया मनाबे में हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा का नाम सलमा बिन उमर बिन जैद बिन लबीद बयान किया जाता है। उम्र का फ़र्क ज़्यादा न होने की वजह से ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चचा होने के रिश्ते के साथ साथ दोस्ती का रिश्ता भी कायम था। जनाब हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की कुन्नियत अबू अम्मारा और अबू याला है, जो उनके बेटों अम्मारा और याला ही की वजह से जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम की कुन्नियत थी। नाजरीन, बलाज़री की किताब अल अंसाबुल अशराफ के मुताले से पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता मांगने की रस्म में भी हज़रत हमज़ा शामिल थे।
گو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، لیکن رشتہ مانگنے کی رسم میں جناب حمزہ کا نام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت حمزہ جنگ فجار اور حلف الفضول میں بھی شریک تھے۔ آپ شمشیر زنی، سپاہ گری، پہلوانی اور شکار کے بے حد شوقین تھے، اور جب شکار کر کے واپس مدینہ تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے۔ ایک دن ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور رسول اکرم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو جواب نہ دیا۔ اس واقعے کی گواہ ایک کنیز بھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حمزہ شکار سے واپس مدینہ آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اس کنیز نے اس واقعے کی اطلاع جناب حمزہ علیہ السلام کو دی۔ جناب حمزہ نے یہ سنا تو فوری طور پر ابو جہل کے قریب پہنچے، جو مسجد الحرام میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جناب حمزہ نے آگے بڑھ کر ابو جہل کے سر پر اپنی کمان ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ شدید زخمی اور بدحواس ہو گیا۔ جناب حمزہ نے اس سے کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں نے ان کا دین اختیار کیا ہے؟ وہ جو بھی کہیں گے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ ناظرین، بنو مخزوم نے ابو جہل کی مدد کا ارادہ کیا تو ابو جہل خوف زدہ ہو گیا اور اس نے انہیں کہا کہ حمزہ کو جانے دو، میں نے ان کے بھتیجے کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ جناب حمزہ کا عوام میں یہ پہلی مرتبہ اظہار اسلام تھا۔ تاہم کلینی کی الکافی میں بیان کردہ امام سجاد علیہ السلام کی روایت کے مطابق مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر اونٹنی کی آلائش پھینکی تو اس واقعے میں حضرت حمزہ کی غیرت ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ بہرحال اس اظہار اسلام سے قریش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی۔ سید جعفر مرتضیٰ عاملی نے اپنی کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم میں بیان کیا ہے کہ جناب حمزہ اسلام کے اس اظہار سے بہت پہلے سے ہی مسلمان تھے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کے تمام اجداد اور حضرت عبد المطلب اور ان کے دیگر بیٹوں کی طرح حضرت حمزہ علیہ السلام نے بھی کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ ناظرین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سن 1 ہجری میں جنگ کا سب سے پہلا پرچم حضرت حمزہ کو عطا کیا تاکہ وہ شام سے پلٹنے والے قریش کے کاروان تجارت کا راستہ روکنے کے لیے سریے کی قیادت کریں۔ حضرت حمزہ مہاجرین کے 30 سواروں کے ہمراہ ساحل سمندر پر واقع ایس نامی علاقے تک آگے بڑھے اور وہاں انہیں ابو جہل کی سرکردگی میں 300 سواروں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مجدی بن عمر جہنی نامی شخص کے بیچ بچاؤ کی وجہ سے کوئی جھڑپ نہ ہوئی اور فریقین لڑے بغیر واپس چلے گئے۔ حضرت حمزہ مختلف غزوات جیسے غزوہ ابوا، غزوہ ذوالعشیرہ اور غزوہ بنی قینقاع میں رسول خدا کے ساتھ شریک رہے۔ ناظرین، غزوہ بدر میں حضرت حمزہ سپاہ اسلام کی صف اول میں کھڑے تھے اور رسول خدا نے انہیں علی اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو مشرکین کے چند سرغنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ مختلف روایات کے مطابق عتبہ بن ربیعہ یا شیبہ حضرت حمزہ کے ساتھ دو بدو لڑائی میں مارے گئے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد سے پہلے حضرت حمزہ ان لوگوں میں شامل تھے جو مدینہ سے باہر دشمن کا سامنا کرنے کے حق میں تھے، یہاں تک کہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ جب تک مدینہ سے باہر دشمن کے ساتھ 2 ہاتھ نہ کریں گے کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ وہ سپاہ اسلام کے قلب کے امیر تھے اور 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے اور اس جنگ میں انہوں نے عدیم المثال شجاعت کے جوہر دکھائے۔ ناظرین، غزوہ احد 15 شوال سن 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی میں واقع ہوا اور اس جنگ میں حضرت حمزہ حارث بن عامر بن نوفل کی بیٹی کے غلام یا جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حارث کی بیٹی نے وحشی کو آزادی کا وعدہ دیا اور اسے حکم دیا کہ اس کے باپ کے بدلے کے طور پر جو جنگ بدر میں مارا گیا تھا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ یا حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرے۔ ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کا باپ، بھائی اور چچا وغیرہ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ اس کے بدلہ لینے کے محرکات کچھ زیادہ تھے۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ ہند نے ابتدا ہی سے وحشی کو مال و دولت کا وعدہ دے کر اس کو اس جرم کے ارتکاب پر اکسایا تھا۔ ناظرین، ہندہ نے نظر مانی تھی کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبائے گی۔ وحشی نے ابتدا میں حضرت علی کے قتل کا وعدہ کیا، لیکن میدان میں جا کر اس نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا اور ان کا کلیجہ نکال کر ہندہ کے حوالے کیا۔ ہندہ نے اپنا لباس اور زیور وحشی کو دیا اور وعدہ دیا کہ مکہ پہنچ کر 10 دینار بطور انعام اس کو ادا کرے گی۔ بعد ازاں حضرت حمزہ کے جسم بے جان کے قریب آئی اور بدن کا مسلح کر دیا اور ان کے اعضائے جسمانی سے اپنے ہار، کنگن، بالیاں اور پازیب بنا لی اور انہیں حضرت حمزہ کے جگر کے ہمراہ مکہ لے گئی۔ سیرت ابن ہشام اور انساب الاشراف بلازری میں بیان کیا گیا ہے کہ معاویہ بن مغیرہ اور ابو سفیان نے بھی حضرت حمزہ کے بدن کا مسلح کیا یا اس پر چوٹیں لگائیں۔ حضرت حمزہ جنگ احد کے پہلے شہید تھے جن کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، اور بعد ازاں شہداء کو باری باری لایا گیا اور حضرت حمزہ کے قریب رکھتے گئے، اور آپ نے ان شہداء اور حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یوں 70 مرتبہ حضرت حمزہ کی مستقل طور پر اور دیگر شہداء کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ حضرت حمزہ کو ان کی بہن صفیہ کے لائے ہوئے کپڑے کا کفن دیا گیا، کیونکہ مشرکین نے ان کے بدن کو بے لباس کر دیا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمزہ کی وہ حالت دیکھی تو روئے، اور پھر انصار کے اہل خانہ کو دیکھا جو اپنے شہداء کے لیے گریہ و بکا کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، لیکن حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سعد بن معاذ نے آپ کی بات سن لی اور انصاری خواتین کو رسول خدا کے گھر کے دروازے پر لائے اور انہوں نے حضرت حمزہ کے لیے گریہ کیا۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی انصاری خاتون اپنے کسی مرحوم کے لیے رونا چاہتی، پہلے وہ حضرت حمزہ کے لیے گریہ و بکا کرتی تھی۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ زینب بنت ابی سلمہ نے حضرت حمزہ کے سوگ میں 3 دن تک لباس عزا پہنے رکھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت حمزہ کی زیارت پر جاتی تھیں اور آپ نے قبر کے گرد پتھر رکھ کر نشان لگا دیا تھا۔ اسی طرح کتاب مکارم الاخلاق میں شیخ تبرسی کے مطابق جناب زہرا نے جناب حمزہ کی قبر کی خاک سے ایک تسبیح بنائی جس پر وہ اپنی تسبیح پڑھا کرتی تھیں۔ میدان احد میں حضرت حمزہ کے مزار کے اوپر قدیم زمانے سے ایک مسجد اور بارگاہ تعمیر کی گئی تھی، لیکن حجاز پر آل سعود کے برسر اقتدار آنے کے بعد حضرت حمزہ کے مزار پر تعمیر شدہ گنبد و بارگاہ کو سن 1344 ہجری میں منہدم کر دیا گیا۔ ویکیپیڈیا فری انسائکلوپیڈیا نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت حمزہ علیہ السلام نے متعدد شادیاں کی، جن کی بیویوں کے نام یہ ہیں: بنت الملہ، خولہ بنت قیس، سلمہ بنت امیس۔ ناظرین، یہ سلمہ بنت امیس حضرت اسمہ بنت امیس جو کہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی زوجہ تھیں، ان کی سگی بہن تھیں۔ یہ وہی اسمہ بنت امیس ہیں جنہوں نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی تو امیر المومنین علیہ السلام سے حضرت زہرا کی وصیت کے مطابق نکاح کیا تھا۔ جناب حمزہ کی ان بیویوں میں سے ہر ایک کے بطن سے اولادیں ہوئیں، 3 بیٹوں عمارہ، یالا اور عامر، اور ایک بیٹی امامہ کا نام تاریخ میں صراحت سے ملتا ہے۔ ان کے بیٹے یالا کی چند اولادیں ہوئیں جو بچپن میں ہی انتقال کر گئیں، اسی لیے مورخین کے مطابق جناب حمزہ کی نسل ان کے بیٹوں کے بعد نہیں چل سکی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔